अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे आज पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल के मुतालिक। इंडिकेटर हमें बताते हैं, हुकूमत वक्त के नुमाइंदों का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों की रोशनी में अब हमारी मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा अब रिपोर्ट्स वाज़े कर रही हैं वो यही है कि महंगाई बढ़ रही है, साथ में मजमूई कर्जा में भी इजाफा हो रहा है। और जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, यानी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी जिसके मुतालिक हुकूमत वक्त ने कहा कि हम कंजम्पशन से हट के अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत तजारत को दी जाए और बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को दी जाए, उस हवाले से भी हमारी मईशत उस नहज पे नहीं खड़ी जिस तरह उसको खड़ी होना चाहिए। जी जनाब शराजी साहब, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिगड़ हैं। असद उमर साहब का भी यही कहना है कि आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात का इजाफा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसी सांस में ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब माफियाज के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? 15 महीने से तो हम यही सुन रहे हैं कि शायद वो माफिया के खिलाफ जा रहे हैं, उनको पकड़ेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं और बिल आखिर आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो तो अदरवाइज है। आपने देखा है कि इस वक्त कोई इन्फ्लेशन 14.6 तो खुद गवर्नमेंट एक तरह से कह रही है कि ये है, और अगर एक्चुअल देखा जाए तो शायद इससे भी ज़्यादा हो। साथ में ये है कि ये फिगर्स बहरहाल कहीं मोरलेस इतने ही हैं कि 10 लाख लोग जो है इन 15 महीनों में बेरोजगार, उन्होंने जॉब लूज की है। अगरचे इस गवर्नमेंट की ये स्लोगन था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तो मेरा ख्याल में, और फिर एक्सपोर्ट्स को भी देखें आपने तो ये फरमाया था कि हम करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं, गोया कि डॉलर को आपने उठा के 155 पे ले गए, और आपका ये कहना था कि ये करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। लेकिन जो दिसंबर के फिगर्स हमारे पास हैं, माशाल्लाह 3.8% डिक्लाइन है, गोया कि आगे जाने के बजाय वो पीछे आ गई हैं। तो मेरा ख्याल है जो सिचुएशन इस वक्त है उससे खुद प्राइम मिनिस्टर भी परेशान है, उनके वज़रा भी हैं, असद उमर साहब भी इसी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इस तरह बैठ के इजलास करना और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो नजर ना आना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। अगर कोई माफियाज हैं, जखीरा अंदोजी हो रही है, आज भी कहा गया कि शायद कहीं फैसलाबाद के अंदर कोई 7,000 बोरियां चीनी की पकड़ी गई हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और अर्बन इलाकों में हो रही हैं तो फिर दूर अफ्तादा इलाकों में तो छोड़ें कि लोगों का क्या हशर हो रहा होगा। जब फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में आपसे माफियाज नहीं पकड़े जा रहे तो बाकी फिर क्या होगा? फिर यह है कि बॉर्डर्स के ऊपर आप देखें, कहा जा रहा है कि यहां से इलीगल ट्रेड हुई है गंदम की, आपके मुल्क के अंदर से कितने कीमतें बढ़ी हैं। फिर ये है कि अजीब व गरीब फैसले हो रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं करनी, कभी आप कहते हैं कर देनी है, फिर आप कभी इंपोर्ट का फैसला करते हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं मार्च तक तो नहीं, आज गंदम की फसल आ जाएगी, तो गलत फैसला। तो मेरा ख्याल में एक कंफ्यूजन का माहौल अब असद नहीं होना चाहिए। अब 15-16 महीने हो चुके हैं, इनफ इज इनफ। अब अगर आप ये कहें कि अभी तो हमें आए हैं, हुकूमत में आए, अभी तो समझ नहीं आ रही करना क्या है, भाई बड़ा टाइम गुजर गया है। वो कहते हैं कि गलत इंडिकेटर्स को तरजीह दी जा रही है कर्जा के हवाले से भी, लेकिन अभी हमें माशी तज्जियाकार माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जो बिगड़ते हुए माशी इंडिकेटर्स का सामना ये हुकूमत कर रही है, इसके अब कोई मुतबादिल पॉलिसियां हैं कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कमजोरियां माशी होराइजन पे हमें नजर आ रही हैं, डायरेक्टली तो वजीर आज़म इमरान खान साहब को उसका जिम्मेदार ठहराना शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बहुत हद तक हम अपनी माशी पॉलिसी जो हैं वो आप समझिए कि सोर्स आउट कर चुके हुए हैं, और जो टीम माशी पॉलिसी बना रही है वो एक, अगर असूली बात कही जाए तो वो शायद वजीर आज़म साहब के ऊपर मुसलत की गई थी। आपने कहा कि मुतबादिल पॉलिसीज कौन सी होंगी? अगर मुतबादिल पॉलिसीज माशी टीम सुनने को तैयार हो या उन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हो, देखिए ऑल्टरनेटिव तो यही है कि जब तक इस्लाहात नहीं लाई जाएंगी, चाहे हमारा वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो गैस का सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का सेक्टर हो, मैं नहीं समझता हूँ कि जो फोकस इस वक्त टैक्सेस के ऊपर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस किस तरह वसूल किए जाएं, मैं समझता हूँ कि ये फोकस बिल्कुल गलत है। फोकस हमारा हुकूमती अखराजात और हुकूमती
खसारों को कम करने पे होना चाहिए, बजाय इसके कि हम टैक्स बढ़ाने के ऊपर सारा फोकस कर डालें। इसी तरह जो फोकस फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर हो रहा है कि हमने शराई सूद जो है वो इतनी हाई रखनी है ताकि कोई हॉट मनी जो है वो मुल्क के बाहर से अट्रैक्ट हो सके और पाकिस्तान आ सके, ये फोकस मैं समझता हूँ गलत है। इसकी बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। 13.25% अगर स्टेट बैंक अपना शराई सूद रख रहा है और बिजनेसेस पाकिस्तान में 16, 17, 18% से बोरो कर रहे हैं, तो दुनिया में कोई भी बिजनेस जो है तो 16, 17, 18% बैंक से लोन लेके मुनाफा बख्श नहीं हो सकता। तो बहुत सारे फोकसेस जो हैं वो मैं समझ रहा हूँ गलत हैं। एक तो टैक्स वाला, और आपने जीडीपी टैक्स रेशो की बात की, ये बांग्लादेश में 6-7% से ऊपर नहीं जाता, ईरान में 6-7% से ऊपर नहीं जाता। बांग्लादेश की आप ग्रोथ देख लें कि हमसे एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। हम 11-12% पे अपना जीडीपी टैक्स रेशो ले जाते हैं। मैं कह इसलिए ये रहा था कि आप अगर पिछले 10 साल का हुकूमती रिकॉर्ड खोल के देख लें तो आज से 10 साल पहले पाकिस्तानी अवाम इकट्ठी होके तकरीबन 1.1 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस दिया करती थी, और 10 साल में वो 1.1 से बढ़ के हमें हुकूमत ने खुद बताया कि पिछले साल उनकी तिजोरी में 3.8 ट्रिलियन रुपीस जमा हुए हैं। तो टैक्सेस देने वालों का हाल तो आप देख लें कि 1.1 से वो ले गए 3.8 पे, और इन्हीं 10 सालों के अरसे में अगर आप हुकूमती अखराजात का मुआयना तजिया करें तो 10 साल पहले हुकूमत के अखराजात तकरीबन 1.3 खरब रुपए थे, और आज वो बढ़ के 7.2 खरब रुपए पे पहुंच गए। जो कुछ मुस्बत इंडिकेटर्स हैं जो हुकूमत वक्त के नुमाइंदे भी हमारे सामने रखते हैं कि करंट अकाउंट के खसारे में कमी आई है, और वाज़े कमी आई है। कुछ इंडिकेटर्स हमें 80% बताते हैं। फिर साथ में जो मूडीज़ ने आपकी एक्रेडिटेशन को इम्प्रूव किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है। ये जो इंडिकेटर्स हैं जनाब, अगर हम क्यूमुलेटिव पिक्चर देखें तो क्या मईशत के लिए खुश आइंद नहीं है? देखिए, ये इकोनॉमिस्ट की बहस तो जरूर हो सकती है, इनके ऊपर आप और मैं बैठ के जरूर बात कर सकते हैं। जो आम आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इशारे देखता है, और वो देखता है महंगाई की शरह और वो देखता है बेरोजगारी की शरह। ये जितने आपने इशारे बताए करंट अकाउंट डेफिसिट का, इसमें कोई शक की बात नहीं कि पीएमएलएन तकरीबन 19.9 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई थी, और उससे खातिर खा कमी लाई गई है। अब उसके ऊपर ये बहस जरूर हो सकती है कि वो खातिर खा कमी जो लाई गई है उसका सही तरीका क्या होना चाहिए था। एक्सपोर्ट बढ़ा के वो कमी लानी चाहिए थी, या इम्पोर्ट को कर्टेल जिस तरह किया गया उसको कर्टेल करने के नतीजे में फिर जो बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जो महंगाई में इजाफा हुआ है। देखिए, इस वक्त पिछले 12 महीने की फिगर्स कुछ ऐसी हैं कि तकरीबन 11 से 12 लाख इजाफी पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए हैं। अब मुल्क के किसी बड़े शहर में, बड़ी मार्केट में चले जाएं और वो जो डेली वेज वाले लोग बेचारे बैठे रहते हैं, अगर उनको जाके ये बताया जाए कि भाई आपको बड़ी मुबारक हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, और उसको महीने भर से अगर रोजगार नहीं मिला हो तो वो आपको क्या जवाब देगा? वो अपने अफोड़े का क्या इस्तेमाल करेगा? तो बहस जरूर हो सकती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, बहुत अच्छी बात ये हुआ, लेकिन आम आदमी की नजर में सस्ती रोटी और उसका रोजगार, इन 2 चीजों के अलावा तीसरी और कोई चीज नहीं है। फारूक साहब, प्राइम मिनिस्टर की जबान में आप ये बताइए कि जिस वक्त महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इन्फ्लेशन 14.6 बताई जा रही है, इसमें हुकूमती पॉलिसियों का कितना किरदार है और माफिया का कितना किरदार है, ताकि ये भी जरा कंफ्यूजन अगर आप दूर कर पाए तो लोगों को पता चल पाए कि असल में जिम्मेदार कौन है। बहुत उम्दा सवाल किया आपने, और इसके 2 जवाब बनते हैं। पहला तो ये जो आपने इन्फ्लेशन की फिगर कोट की 14.6%, ये बिल्कुल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने छापी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी की नजर में ये फिगर बिल्कुल बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसी रिपोर्ट को अगर आप डिटेल से देखें
تو اس میں ایک آئٹم لکھا رہتا ہے پیریشیبل فوڈ آئٹم، یعنی کہ خوراک کے وہ آئٹمس جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، جس میں آلو، پیاز اور اس قسم کی چیزیں ہیں، ان میں 78% کا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ فگر میری نہیں ہے، یہ اسی رپورٹ کی فگر ہے جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ پچھلے 12 مہینوں میں آلو کی قیمت کوئی 211% بڑھ گئی ہے، پیاز کی قیمت کوئی 136% بڑھ گئی ہے، اور مجموعی طور پہ یہ پیریشیبل فوڈ آئٹم جو ہیں یہ 78% ان میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اس دورانیے میں ہوا ہے جبکہ انکمز پاکستانی کی تقریباً فلیٹ رہی ہیں، انکمز نہیں بڑھ رہی ہیں، اور کھانے کی چیزیں وہ تقریباً 78% سے مجموعی طور پہ بڑھی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب آپ کی انکم نہ بڑھ رہی ہو اور خوراک کے آئٹم 60 سے 70% پاکستان کی آبادی ایسی ہے جو 60 سے 70% اپنی آمدن خوراک کی چیزوں پہ خرچ کر دیتی ہے، تو وہ 14.6% والا جو ہے وہ عام آدمی کی نظر میں وہ بالکل میننگ لیس فگر ہے۔ 78% اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں، اور اسی آئٹم کو اگر آپ اٹھا کے لے جائیں دیہی علاقوں میں، تو دیہی علاقوں میں جو پیریشیبل فوڈ آئٹمز ہیں جو حکومت رپورٹ کر رہی ہے اس کا 12 مہینوں میں 90% اس میں اضافہ آیا۔ اب آپ کا دوسرا حصہ جو تھا سوال کا کہ اس میں حکومتی کتنا رول ہے، دیکھیے یہ دو قسم کی مہنگائی ہوتی ہے دنیا بھر میں اکنامکس میں جو پڑھائی جاتی ہے، ایک کاسٹ پش کہلاتی ہے اور دوسری ڈیمانڈ پل کہلاتی ہے۔ ڈیمانڈ پل کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ بہت آ گیا ہے، اور لیٹس سے کہ 100 درجن کیلا آتا ہے ایک شہر میں، لیکن سارے شہریوں کے پاس بے شمار پیسہ ہے اور وہ سب خریدنے چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں ڈیمانڈ پل انفلیشن بالکل نہیں ہے، یہاں پہ تو پاکستانیوں کی جیب بجلی کا بل، گیس کا بل اور اضافی ٹیکسز دینے کے بعد خالی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن کا ہے، یعنی کہ آپ نے جو گیس کے بل، گیس کے ٹیرف بڑھائے، جو بجلی کے ٹیرف بڑھائے، جو پیٹرول کے ریٹ بڑھے، ان کا جو ان پٹ کاسٹ بڑھی، اس کے نتیجے میں یہ آپ کو مہنگائی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اب آپ گندم کا شعبہ نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں تقریباً 95% رول حکومت پاکستان کا ہے۔ گندم کی پرائس حکومت فکس کرتی ہے، حکومت کوٹا اس کا فکس کرتی ہے، حکومت اس کی خریداری خود سے اپنی سپورٹ پرائس پہ کرتی ہے، حکومت جو آٹے کی ملیں ہیں ان کا کوٹا فکس کرتی ہے، تو سارا کا سارا کھیل تو حکومت خود سے کر رہی ہے۔ یا تو حکومت اس سیکٹر سے نکل جائے، وہ ٹوٹلی اپنی حکمرانی کی طرف چلے جائیں اور یہ بزنسز کو چھوڑ دے فری مارکیٹ کے لیے، تو پھر ہم یہ بحث ضرور کر سکتے ہیں کہ کس کو کس کی ذمہ داری جاتی ہے۔ تو گندم میں دیکھ لیں، چینی میں دیکھ لیں، گنے کی قیمت حکومت فکس کرتی ہے، گنے کا کوٹا حکومت فکس کرتی ہے، چینی کو خریداری حکومت فکس کرتی ہے، تو یہاں پہ 90 سے 95% رول ہی حکومت کا ہے، خاص طور پہ ان دو شعبوں۔ صحیح۔ جی شرازی صاحب سوال ایک اور شامل کر لیں پھر وقفے پہ جاتے ہیں جناب۔ جی اب آپ فاروق صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس وقت وے فارورڈ کیا ہے؟ اگرچہ حکومت کی معاشی ٹیم جو ہے وہ سر جوڑ کے تو ضرور بیٹھی ہے، اسد عمر صاحب بھی، حفیظ شیخ صاحب بھی اور باقی لوگ بھی، لیکن ابھی تک ہمیں سوائے یہ کہ شاید ضروری ہے آج بھی جو بات ہوئی ہے کہ گھی، دالیں، چینی، اس چیز کی قیمتوں کو مستحکم کیا جائے، نیچے لایا جائے، اور کل تک جس یوٹیلیٹی سٹورز کو ختم کرنا چاہ رہے تھے آج پرائم منسٹر اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو آٹے کا بحران ختم کرنے میں مدد ملی ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو ملی ہے۔ اب وے فارورڈ کیا ہے سر؟ گورنمنٹ کو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا کسی اور سے کوئی وزڈم اب بارو کرنا چاہیے تب جا کے کہ آگے معاملات بڑھیں گے؟ دیکھیے پچھلے 2 ہفتے بھر میں نے جو محسوس کیا ہے کہ حکومتی وزراء اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ان کے پاس بالکل ڈیٹا کسی قسم کا ایگزسٹ نہیں کرتا، ہوائی نمبرز لاتے ہیں اور پھر میڈیا میں اس کو کوٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان، ہم سب پاکستانی 21 کروڑ پاکستانی مل کے تقریباً 20 لاکھ ٹن گندم ماہانہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر 20 روپے کلو اس کی قیمت بڑھتی ہے تو 40 ارب روپے کا ماہانہ ٹیکہ لگتا ہے، جو 40 ارب روپیہ آپ کی اور میری جیب سے نکلتا ہے، اور اگر آپ کی اور میری جیب سے نکل رہا ہے تو ظاہر ہی بات ہے کہ کسی کی جیب میں جا بھی رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ چینی کے اعداد و شمار دیکھ لیں تو ہم تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ ٹن چینی ماہانہ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر 20 روپے کلو چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو 8 ارب روپے کا پاکستانی عوام کو جو خریدار ہیں ان کو ٹیکہ لگتا ہے۔
تو 8 ارب روپیہ آپ کی اور میری جیب سے نکل رہا ہے اور کسی کی جیب میں جا رہا ہے. اب کچھ ہی دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے لاہور میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مافیاز جو ہیں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں تبدیلی کی راہ میں. دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مافیاز کون سے ہیں. تو 3 میری بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہیں کہ پہلے تو ان مافیاز کا نام اگر وزیر اعظم صاحب ہم سے شیئر کر لیں, ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ کون سے مافیاز ہیں, کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں. پھر دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پچھلے 17 مہینے میں اگر وہ جانتے تھے تو ان مافیاز کو پکڑا کیوں نہیں گیا, قانون کے شکنجے میں کیوں نہیں لایا گیا. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی فیوچر کا منصوبہ بتا دیں کہ ان کے پاس کیا ترکیب ہے, ان کی پلاننگ کیا ہے کہ ان مافیاز کو کس طرح ریسٹرین کرنا. چلیں جناب, اسی پر وقفہ لیں گے, گفتگو جاری رہے گی فاروق صاحب کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی معاشی صورتحال کے متعلق اور بات کر رہے تھے ہم ماہر معیشت فاروق سلیم صاحب کے ساتھ. فاروق صاحب یہ بتائیے گا جناب کہ یہی حکومت کہتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, اور پھر بہت زیادہ ڈیلے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس ہی آخر کار گئے. اب ایک بنیادی وجہ اتنی زیادہ مہنگائی کی یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے کچھ کڑے قسم کے شرائط و ضوابط ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوگا. جو پچھلے 2 دہائیوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, کیا ریاست پاکستان اس طرح کی لانگ ٹرم بصیرت رکھنے والی معاشی پالیسیاں اپنا سکے گی کہ آئی ایم ایف سے کسی طرح سے جان چھڑا سکے مستقبل میں؟ دیکھیے, بہت آسان ترین طریقہ ہے کہ ہم اپنی ساری کمزوریاں جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیں, اور جو معاشی غلطیاں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسے بجلی, ہم تقریباً 20 سے 25% بجلی جو ہے وہ پاکستان میں چوری ہو جاتی ہے. 20 سے 25% مہنگی بجلی ہم لے رہے ہیں جو ہم نے کانٹریکٹ کر رکھے ہیں نجی بجلی گھروں سے. آئی ایم ایف نے ہمیں کہیں نہیں روکا, کہیں ہمیں منع نہیں کر رکھا کہ آپ اپنی چوری کو کس طرح چوری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آپ نے جو کانٹریکٹ کر رکھے ہیں مہنگی بجلی خریدنے کے, اس کو کس طرح ری نیگوشیٹ کیا جائے, آئی ایم ایف نے کہیں منع نہیں کیا. تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر کی گیس سالانہ اس ملک میں چوری ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں کہیں منع نہیں کیا کہ آپ اس کی چوری کو روک تھام کی کوشش کریں. جو فگرز میں دیکھ رہا ہوں جو حیران کن فگرز ہیں گیس کے شعبے میں, کہ کئی 25 سے 26% گیس اس ملک میں چوری ہو رہی ہے, جبکہ دنیا بھر میں جو اوسطاً 2.5 سے 3% ان اکاؤنٹڈ فار گیس جو کہتے ہیں یو ایف جی, تو 2.5-3% دنیا کی ایوریج, اور ہم 25-26% پہ بیٹھے ہیں. آئی ایم ایف نے ہمیں کہیں منع نہیں کیا کہ اس چوری کی روک تھام کی کوشش کی جائے. اسی طرح ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز دیکھ لیجئے, مجھے یاد ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جو فگر اگست 2018 میں دی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, تو اس وقت یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جس میں پی آئی اے ہے, پاکستان ریلویز ہے, پاکستان اسٹیل ہے, ان کا مجموعی خسارہ 1300 ارب روپے کا بتایا جا رہا تھا. اور اب اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ وہ 1300 سے بڑھ کے کہیں 2400-2500 ارب پہ پہنچ چکا ہے. تو یہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہیں منع نہیں کیا کہ بھائی یہ جو تمہارا پچھلے 12-15 مہینوں میں 800 سے 900 ارب روپے کا اضافی خسارہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں آ گیا ہے, آپ اصلاحات لائیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں. ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسز اکٹھے کرنے کی, وہ ٹیکسز 100 ارب اکٹھا اضافی ہوتا ہے, 200 ارب اکٹھا ہوتا ہے. یہاں پہ 1700 ارب تو ہمارا سرکولر ڈیٹ پڑا ہے. یہاں پہ کوئی 800 سے 900 ارب روپیہ اضافی ہم نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں نقصان کر ڈالا ہے. تو وہ جو میں شروع میں بات کہہ رہا تھا کہ آپ کا سول فوکس ٹیکسز کے اوپر ہے, اور جہاں پہ اربوں اور خربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا, تو فوکس یہاں پہ کہیں ہمیں غلط نظر آ رہا ہے. لیکن اسی پر فالو کرتے ہوئے جناب, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے آپ کو بنیادی اصلاحات سے کبھی روکا نہیں ہے, لیکن جو یہ تنقید ایک بار بار کی جاتی ہے کہ مفادات کا شاید ٹکراؤ ہو, اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے جو بہت زیادہ انفلوئنشل آپ کے پالیسی میکرز ہیں, چاہے ان کا وزارت خزانہ سے تعلق ہو, چاہے اسٹیٹ بینک سے تعلق ہو,
اگر ان کی ایک بہت گہری ایسوسیشن ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ تو وہ آئی ایم ایف کی نظر سے ہی پاکستان کے معاشی مسائل کو دیکھیں گے، اور اس میں جس طرح کا ایک پالیسی ڈائریکشن ہوتا ہے وہ کافی آئی ایم ایف سینٹرک ہوتا ہے. اس سے آپ اتفاق کریں گے فاروق صاحب؟ آپ نے بہت زبردست آرگیومنٹ پیش کر دیا، بہت زبردست بات کر دی. میں ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے دل سے 1 کروڑ نوکریاں پاکستان میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس چیز کا بھی یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب واقعی میں 50 لاکھ گھر اس ملک میں بنانا چاہتے ہیں، لیکن معاشی ٹیم جو ہے اس کے جو گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ مکمل طور پہ ڈفرینٹ ہیں. وہ اس وقت تو صرف ایک ہی گول نظر آتا ہے کہ ہاٹ منی جو ہے، جو باہر سے پیسہ اٹریکٹ کرنا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کس طرح اٹریکٹ کیا جائے. ہم تقریباً 2.9 بلین ڈالر ہم نے اٹریکٹ کر لیا پچھلے کچھ ہی مہینوں میں اپنا 13.25% کا ریٹ رکھ کے. اب جب تک اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 13.25% کا ریٹ رکھتا ہے تو نہ تو 1 کروڑ نوکریاں نکل سکتی ہیں، بلکہ مزید نوکریاں، مزید بے روزگاری آئے گی، اور نہ ہی 50 لاکھ گھر بن پائیں گے اگر ہم 13.25% کا ریٹ رکھ لیں گے. تو ایک تو تضاد نظر آ رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے گولز میں اور ان کی معاشی ٹیم کے گولز میں. اور دوسرا جو آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ذکر کیا وہ بہت ہی زبردست بات ہے، لیکن وہ پرابلم صرف پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں ان میں بہت سارے وزراء جو ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نکلتا ہے، ان کا اپنا کاروبار بھی وہی ہوتا ہے، ان کو وزارتیں بھی اسی قسم کی مل جاتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سائیکل چلتا ہے. ہر سال 2 سال کے بعد ایک دفعہ بہت بڑا چینی کا بحران آ جاتا ہے اور پھر کبھی گندم کا بحران آ جاتا ہے، جبکہ ملک کے اندر کافی چینی اور کافی کوانٹٹی میں گندم جو ہے وہ موجود بھی ہوتی ہے. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی خاص قانون جو لیجسلیشن جس کو کہتے ہیں اسپیسیفک پیس آف لیجسلیشن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کرمنل قرار دیا جائے، اس قسم کی کوئی قانونی شے، کوئی لیجسلیشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو قانون کی نگاہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجیے کہ صرف گندم کی نظر میں ماہانہ 40 ارب کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، عوام کو چینی کی مد میں کوئی 8 ارب روپیہ ماہانہ کا ٹیکہ لگ جاتا ہے. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو دور کرنا لازمی ہے. اور فاروق صاحب انفیکٹ یہ جو اب ایک نئی اپروچ کے ساتھ گورنمنٹ آگے بڑھ رہی ہے کہ لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کی جائے، اور آج بھی کوئی اپروول دی گئی ہے کہ چائنا کے ساتھ بالخصوص پیپلز بینک سال کی آخر میں تو 8-9 بلین ڈالر کا ایکولنٹ جو ہے وہ روپیہ اکٹھا ہو جائے گا، اور وہ کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اتنا چلتا چلا جائے. اس کا کچھ امپیکٹ آ سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی میجر ایکسپیکٹیشن پر لگا لینا، کوئی بہت بڑی امید لگا لینا میں سمجھتا ہوں غلط. فاروق سلیم صاحب، شرازی صاحب اصل میں کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے، فاروق سلیم صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں گفتگو جاری رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. شرازی صاحب، اتنی زیادہ اب سنجیدہ یہ معیشت کے حوالے سے باتیں کی، اب وہی سبجیکٹ جو ہم بار بار اس شو میں اٹھاتے ہیں ناراض اتحادیوں کا، اس پر کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو مطالبات ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. ہم نے ہر زاویے سے اس ایشو کو ایکسپلور کیا ہے، لیکن شاید ہمیں ایک اور زاویہ آج مل جائے. جی جناب. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بڑا سنجیدہ کر رہے تھے، میں خیال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے یہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے کہ اگر اتحادی خوش رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو حکومت باقی رہے گی اور مسئلے بھی حل کر پائے گی. اگر حکومت نہیں رہے گی تو پھر کہے کہ اکانومی کے مسائل اور باقی. تو میرا خیال میں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اگرچہ حکومت کی جو بنائی ہوئی کمیٹیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پنجاب میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے نا اسد، معاملہ وہی نکلا ہے کہ جو ہمارے ہوم ٹاؤنز ہیں، جو ہمارے ہوم ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ہماری حکومت ہوگی. وہ جیسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ، کہ گجرات یا باقی ضلع جہاں پہ ہماری ایک طرح سے پینیٹریشن ہے اور وہاں ہم سیاست کرتے ہیں، تو وہاں کے ڈپٹی کمشنرز ہوں گے، وہاں کے ڈی پی اوز ہوں گے، وہاں کے جو نیچے کے لوگ، وہ سارے ہماری مرضی سے اور ہمارے لوگ ہوں گے. اگر ایسا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے،
نہیں تو پھر ناراضگیاں ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کے اندر بھی جو آپ نے وعدے کیے تھے اور جو وزارتیں ہم مانگ رہے ہیں وہ ملیں گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. اور اسی طرح پنجاب کے اندر بھی. تو میرا خیال میں سارا فوکس اپنے ذاتی مفادات پہ, معذرت کے ساتھ, کیو لیف کے لوگوں کے ساتھ, عوامی ایشوز نہیں ہیں. کوئی ایک ایسا بھی معاملہ مجھے تو نظر نہیں آیا پچھلے جو 1 ماہ سے کم و بیش یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ جو وعدے کیے گئے تھے باہمی مشاورت میں سے نکل یہی رہا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کو آپ وہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں اور آپ نہیں بٹھا رہے. پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہم کرتے. شرازی صاحب, میں ادھر اختلاف کروں گا آپ سے جناب. آپ نے اسی شو پہ کامل علی آغا صاحب کی بات سنی تھی کہ ایشو تھا کہ پالیسی کا جو ان پٹ تھا وہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے نہیں لیا جا رہا تھا. تو ان کی بات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ قانون سازی, پالیسی, معیشت, اس طرح کے امور ہیں جناب جن کی وجہ سے کاف لیگ ناراض ہے. جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ ڈی سی کون لگے گا, کس کے پاس کیا وزارت ہوگی, کیا پرویز الہی صاحب ایک بار پھر ڈیپیوٹی وزیر اعظم بن سکیں گے, وہ ایشوز جناب نہیں. مجھے اسد یہ بتائیں کہ اگر کامل علی آغا صاحب اس دن فرما رہے تھے کہ اگر ان سے مشاورت ہوتی تو آٹے کا یہ بحران پیدا نہ ہوتا, چینی کا بحران پیدا نہ ہوتا. جناب بھائی پبلک انٹرسٹ کے اندر کیا آپ وزیر اعظم کی فون کالز کا انتظار کریں گے یا آپ کہیں گے کہ اس پہ کابینہ کو اجلاس ہوگا, پھر طارق بشیر چیمہ صاحب جو آپ کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا, ان کو دعوت دی جائے کہ جی خطاب کریں, بتائیں کہ کیسے اس کو حل کرنا ہے. بھائی پبلک انٹرسٹ میں آپ بھی تو عوامی سیاست کر رہے ہیں نا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے دیر کس بات کی؟ پھر اگر آپ کے پاس کوئی اچھا حل موجود ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایریاز ہے جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے تو بتائیں. میرے خیال میں اس پہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی اس کے لیے باقاعدہ کوئی ایک بیٹھک ہوگی جس میں آپ سے کوئی رائے لی جائے گی تب آپ دیں گے, اس سے پہلے آپ نہیں دیں گے. میرے خیال میں عوامی سیاست اس انداز میں نہیں ہوتی جس انداز میں کاف لیگ کرنا چاہ رہی ہے. اور ایکچوئل پرابلم وہی ہے جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سپیس چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کے کام میں مداخلت نہ ہو, اور جو وزارتیں ان کو دی گئی ہیں وہ پنجاب میں دی گئی ہیں یا مرکز میں دی گئی ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو, وہ جس طرح جو کرنا چاہیں ان کو پوچھا نہ جائے. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ان کو آ رہی ہے کہ اگرچہ چیزیں مل گئی ہیں لیکن اختیارات نہیں ہیں. اور پہلے ہم بات بار بار کر چکے ہیں کہ بہرحال عمران خان روایتی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے, وہ پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ اگر وزارتیں بھی ہیں تو ان کا کام پالیسی میکنگ کی حد تک ہے, پھر نیچے ادارے موجود ہیں انہوں نے کام کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹھیکوں کے بندرباٹ کو وفاقی وزیر کر رہا ہو یا وہ فنڈز کی ایلوکیشن کر رہا ہو, یہ کام وہ نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں یہی پرابلم آ رہی ہے. پھر اگین جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے علاقوں میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ان کی مرضی کی ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس معاملات پہ ان معاملے پہ بھی میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب مانیں گے, وہ یہی کہیں گے کہ وہاں پہ چیف سیکرٹری بیٹھا ہے وہ فیصلہ کرے گا. پنجاب سے ہٹ کے اگر سندھ پہ بھی جائیں, جو متحدہ قومی موومنٹ کے بھی اعتراضات ہیں, اور آپ نے جناب بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا تھا اس شو پہ کہ پہلے جو وزارتیں ملتی تھیں وہ پورٹس اینڈ شپنگ جیسی ہوتی تھیں, اس بار آپ کو آئی ٹی جیسی وزارتیں ملی ہیں. تو وہی والی بات کہ پالیسی میکنگ کا کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, واپس آپ کیا پیٹرنیج کی طرف جائیں گے کہ نہیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب, جن کا کراچی شہر میں پہلے بہت زیادہ مقبول ہوا کرتے تھے, پی ٹی آئی اب ان سے آگے نکل گئی, لیکن انہی کے ساتھ ایک مخلوط حکومت وہاں قائم کی ہوئی ہے. قائم تو نہیں ہوئی, وہاں سندھ حکومت ہے لیکن کولیشن میں ہیں وہ قومی سطح پہ. ایم کیو ایم کے جناب جو ایشوز ہیں وہ مختلف ہیں, ان کی نوعیت مختلف ہے. میرا خیال ہے مورولس ایسی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ان کا ایک گلہ تھا جو انہوں نے بالکل پبلکلی بھی اس کو کہا, انہوں نے کہا کہ جی فروغ نسیم صاحب تو ہمارے کوٹے میں تھی نہیں, اگر آپ نے ان کو وزیر قانون لگایا بھی ہے تو ان کو ایم کیو ایم کے کوٹے میں شمار مت کیجئے گا. تو یہ کوئی عوامی قسم کا تو کوئی مطالبہ نہیں تھا, بنیادی طور پہ وہ اپنا ایک حصہ مانگ رہے تھے کہ وفاقی کابینہ کے اندر ان کا ایک اور وزیر ہونا چاہیے. پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جب سائنس اینڈ اپنا آئی ٹی کی جو وزارت ہے یہ ان کی چوائس ہی نہیں تھی, بنیادی طور پہ وہ تو نہیں چاہ رہے تھے. اگین کراچی کے اندر انہوں نے سیاست پرائمریلی کرنی ہے یا پھر سندھ میں کرنی ہے, تو وہاں پہ تو ان کو پورٹس اینڈ شپنگ چاہیے, اوورسیز کی چاہیے یا ہاؤسنگ کی چاہیے. تو ان کے حساب سے تو یہ وزارت ان کے کسی کام کی نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگوں کو کوئی ابلائج نہیں کر سکتے, وہاں ان کے کوئی کام نہیں کر سکتے. تو اگین اپنی وہاں پہ سیاست کو اور اپنے وہاں پہ جو ایک طرح سے اپنا ایک جو اثر رسوخ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. اس میں بھی عوامی فلاح و بہبود کا کوئی
नुक्ता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा माजरत के साथ। तो मेरा ख्याल है दोनों जमातों के मोरलेस ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं, सिवाय कुछ उनका एक आध जो एक प्रॉब्लम है जिसमें वो कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सनस उनके हैं कि जो लोग लापता हैं यकीनी तौर पे उसके ऊपर एक बहरहाल एक कौमी इतफाक राय है कि बहरहाल अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको जाहिर भी करना चाहिए, उनके ऊपर अच्छा, इसी पे जनाब, और इसकी बहुत मैं समझता हूँ इसको वो अहमियत नहीं दी जाती जिस तरह उसको देनी चाहिए और ज़्यादा तरजीह होनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि ये हुकूमत कहती है कि हमारे पास तारीखी मौका है। बलूचिस्तान सूबा जनाब, जहाँ BNP-M के बार बार आपके 6 नुकात का प्लान था और वो कहते थे कि इन 6 नुकात पे अब अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही। अब वही बात है जनाब, इधर इत्तेहादी चाहे जो भी कहें उनको ये वजारत चाहिए, इस तरह का निज़ाम चाहिए DCs का वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप वो 6 नुकात देखें तो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए वो 6 नुकात डिवाइस हुए हुए हैं और काफ़ी उनमें तामीरी इकदाम हैं। अगर उनको आप वो इकदाम आप उठाएं तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन BNP नाराज़ है, कहती यही है कि इन 6 पॉइंट्स पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं नज़र आई और हमें उस तरह का इंटरेस्ट भी नहीं नज़र आया बतौर प्रायोरिटी कि हुकूमत करना चाहे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस बात पे भी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि बलूचिस्तान अरसा दराज से महरूमा का शिकार है और अख्तर मैंगल साहब को हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उनको कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, वो पर्सनल गेंस के ऊपर बिलीव नहीं करते। उनका ख्याल ये है कि उस सूबे की महरूमियाँ दूर होनी चाहिए और बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जो उनके 6 नुकात हैं बड़े जेन्युइन हैं और कम से कम हुकूमत को चाहिए कि अपनी तरजीहात उनको नंबर 1 पे नहीं तो नंबर 2, 3 पर ज़रूर रखना चाहिए, उनको एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, इसी पे ही इजाज़त लेते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और इफ्तिखार शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।